नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराऊंगा जिनका नाम कारी वसीम अख्तर कासमी है। आप मौलाना भी हैं, कारी भी हैं, बड़े आलिम हैं और जामे रहमानी के शोबे दारुल हिकमत के मायनाज उस्ताद हैं। इस वक्त कारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं फ़िक्र नज़र ऑफिशियल पर कारी साहब का दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और ये इस्तकबाल इसलिए है कि चूंकि ये ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान से तशरीफ़ लाए हैं और तेहरान में एक बहुत बड़ा इदारा है दानिशगाह बैनुल मिलली अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। मौलाना वहाँ तशरीफ ले गए थे, यानी ईरान की हुकूमत की खुसूसी दावत पर मौलाना वहाँ पहुँचे। और वहाँ मौलाना का क्या तजुर्बा रहा और किस तरह 3 महीने इन्होंने गुजारा और क्या इल्मी चीज़ें इन्होंने सीखी और किस तरह की चीज़ें देखी, इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। मौलाना, सबसे पहला सवाल ये है कि आपने ईरान को बहैसियत मुल्क कैसा पाया? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए शहर ईरान, मुल्क ईरान पहुँचने का इंतज़ाम किया। और इसी के साथ साथ हज़रत अमीर शरीयत मुशफ़िक़ व मुरब्बी हज़रत मौलाना अहमद वली फ़ैसल रहमानी हफ़िज़हुल्लाहु व रआह का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस नाचीज़ का इंतख़ाब किया इस मुबारक इल्मी और रूहानी सफ़र के लिए। हम यहाँ से सबसे पहले तेहरान के एक यूनिवर्सिटी दानिशगाह बैनुल मिलली अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पहुँचे। वहाँ वहीं पर हमारा क़याम भी हुआ मुस्तक़िल, और वहीं से मुख्तलिफ़ शहरों में जाना भी हुआ ज़ियारतों के लिए। यूनिवर्सिटियाँ हैं, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियाँ हैं और बुज़ुर्गान दीन भी हैं। बहैसियत मुल्क आपने ईरान को कैसा देखा? बहैसियत मुल्क ईरान को हमने बहुत खुशगवार और बहुत बेहतरीन आबो हवा और फ़िज़ा वाला मुल्क हमने देखा। वहाँ मौसम, हम जब वहाँ पहुँचे, मौसम तो ठंडा था, पतझड़ का मौसम चल रहा था। पतझड़ का मौसम जो हमारे हिंदुस्तान में जो एक ख़याल है कि मुँह सूखने लगते हैं, इधर-उधर फटने लगते हैं बदन, लेकिन वहाँ की आबो हवा इस कदर खुशगवार है कि इस तरह का कोई एहसास नहीं हुआ। बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ का माहौल भी बहुत पुरसुकून है, सफाई सुथराई का बहुत ख्याल होता है। चाहे आप शहर में चले जाएँ, देहात में चले जाएँ या कहीं पे भी किसी भी रास्ते में चले जाएँ, आपको ऐसा महसूस होगा कि अभी-अभी सफाई करके यहाँ से गया है। इस कदर सफाई सुथराई है वहाँ पर। और हुकूमत के तई जो है लोगों का एतमाद आपने कैसा पाया वहाँ मजमूई तौर पर? लोगों का एतमाद हुकूमत के तई बेहतर है। लोग अच्छा ख्याल करते हैं और हुकूमत में भी उन्हीं को बैठाते हैं जो वक्त के बड़े फ़क़ीह होते हैं और मुहद्दिस होते हैं। जैसे इमाम ख़ामनई हैं फ़िलहाल, तो आयतुल्लाह अली ख़ामनई, हाँ जो जी, सुप्रीम रहनुमा है, जी। वहाँ तो के उन सुप्रीम रहनुमा अभी आयतुल्लाह अली ख़ामनई ही तो हैं। जी, ख़ामनई ही हैं, जी। आयतुल्लाह ख़ामनई। तो उनके फ़तावे पर ही अमल करते हैं। अच्छा। चूँकि मुल्क में मुख्तलिफ़ फ़ुक़हा होते हैं, हम्म। तो बैक वक़्त किसी मसले में अगर मुख्तलिफ़ फ़ुक़हा का इख्तलाफ हो जाए तो किन के मसले पर अमल किया जाएगा। हम्म। तो वहाँ के अवाम का यही तरीक़ेकार है कि जो सदर हैं, हम्म। चूँकि वो ख़ुद फ़क़ीह हैं, इसलिए उन्हीं की बात पर अमल की जाएगी। अच्छा, आप जिस इदारे तशरीफ़ ले गए थे मौलाना, हुँ। यानी दानिशगाह बैनुल मिलली अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, तो ये इदारा बुनियादी तौर पर क्या था, कैसा था? और उस इदारे में क्या बहुत अच्छी चीज़ आपने ऐसी महसूस की या देखा, जो आप ये चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ जामे रहमानी में भी उस तरह की चीज़ें यहाँ लोगों को अपनाना चाहिए और वो चीज़ें जो हैं हमारे इदारे को बेहतर से बेहतर कर सकती हैं? जी, शुक्रिया। तो इस इदारे में एक तो तालीमी निज़ाम और असातिज़ा जो वहाँ के हैं, इस कदर मेहनती, वक़्त का बड़ा ख़याल रखते हैं। वो वक़्त ताख़ीर किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होता है उन्हें, गवारा नहीं करते हैं, ना खुद अपने लिए, ना बच्चों के लिए, तलबा के लिए। और बहुत मेहनत से पढ़ाते भी हैं। वहाँ की जो किताबें हमने देखी है ज़ुबान अदब सिखाने के लिए, बड़ा अच्छा इंतज़ाम लगा हमको कि एक तो खुद एक किताब होती है जिससे वो पढ़ाते हैं,
کتاب کو پڑھا کر کے اس کے بعد اس کتاب کے آڈیو بھی سناتے ہیں ہم کو، آواز ان کی، تاکہ ہم ان کی زبان کو اہل زبان کے طرز میں سیکھیں اور بولیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ ویڈیو بھی دکھاتے ہیں کہ انداز کیا ہوتا ہے بولنے کا۔ اور اس کے ساتھ کتاب کے علاوہ ایک کتاب کار بھی ہوتا ہے، جس کو آپ کتاب العمل بھی کہہ سکتے ہیں اگر عربی میں کہیں تو۔ کتاب کار میں ہوتا یہ ہے کہ جو اصل کتاب ہے اس میں ہر درس کے حساب سے کتاب کار میں سوالات قائم ہوتے ہیں۔ ان میں اصل کتاب کی کچھ متن بھی ہوتا ہے، متن کو لکھتے ہیں دیکھ کر کے وہ نقل درست کرنے کے لیے ملا، اور اسی طرح سے سوالات قائم ہوتے ہیں۔ ہر درس میں تقریباً 8-10 سوالات قائم ہوتے ہیں، تو وہ ہوم ورک کے طور پر طلباء کو دیا جاتا ہے۔ وہ طلباء کمرے میں جا کر کے اس کو پڑھنے کے بعد اسی سبق کو سوالات کی طرز میں حل کرتے ہیں کمرے میں جا کر کے۔ پھر کل جب آئیں گے وہ کلاس میں تو پھر استاد اس کو چیک کریں گے۔ یہ ہوا ان کا زبان سیکھنے کے لیے۔ باقی ہمارا امتحان بھی ہوا وہاں۔ اچھا امتحان کا بھی انداز بہت پسند آیا ہم کو، اچھا لگا، کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ امتحان لے لیتے ہیں اور نمبر دے دیتے ہیں جتنا دینا ہوتا ہے، نمبر تو شائع کر دیتے ہیں، لیکن بچوں کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم نے لکھا کیا ہے اور صحیح کیا ہونا چاہیے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں ہم نے جو لکھا وہ نمبر آ گیا ہمارا۔ لیکن وہاں کیا ہے کہ پرچے چیک ہونے کے بعد پرچے اساتذہ یا ممتحن کہہ لیجئے کہ وہ ان کو لے کر آتے ہیں طلباء کے سامنے، اور وہ سوالات کو پڑھتے ہیں، طلباء سے ہی بولتے ہیں کلاس میں اس کا جواب دیں، اس کا جواب کیا ہوگا، کیونکہ سوال جو ہوتا ہے ٹک لگانے کا ہوتا ہے۔ ایک سوال ہے جواب، ایک سوال ہے اس کے 4 جواب ہے مثلا، یعنی آبجیکٹیو کوশ্چن۔ ہاں، تو ان میں وہ کہیں گے کہ جواب کون سا ہے، تو طلباء بتا دیتے ہیں کہ یہ ہے، اور 2-3 جواب نہیں ہے اس کا، تو وہ تینوں جواب کیوں نہیں ہے اچھا، وہ بھی سمجھاتے ہیں اس کو، اچھا، یہ کیوں نہیں ہے اور یہ کیوں ہے۔ اس سے جو ہے ایک علم میں وسعت پیدا ہوتی ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے بتایا کہ وہاں جو آپ گئے تو آپ کا امتحان بھی ہوا، جی تو بنیادی طور پر آپ کو جو جامعہ رحمانی سے بھیجا گیا جی دانشگاہ بین المللی اہل بیت علیہ السلام، تو آپ کے وہاں بھیجنے کا مقصد کیا تھا ادارے کا، اور وہاں کیا آپ نے سیکھا، کیا پڑھا، اور اب جو آپ تشریف لائے ہیں وہاں سیکھ کے پڑھ کے، تو کیا سب نئی چیزیں آپ محسوس کر رہے ہیں اپنے اندر؟ ادارے کا مقصد یہی ہوگا، میں جہاں تک سمجھتا ہوں، کہ تاکہ ہم وہاں پہنچیں، وہاں کی یونیورسٹیاں دیکھیں اور جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو دیکھیں، کیا طریقہ کار ہے پڑھانے کا اور تعلیم کا کیا ماحول ہے۔ اور چونکہ جو ہمارے اہل تسنن اور اہل تشیع ہیں ان کے درمیان جو کچھ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو یوں ہی اڑ جاتی ہیں، یا پھر کسی نے کیا تو اس کے پورے مسلک پر تھوپ دیا جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھیں قریب سے جا کر کہ ان کا کیا رویہ ہے اور کیا طریقہ کار ہے، تو اس لیے ہم کو بھیجے وہاں تاکہ ہم قریب سے ان کو دیکھ سکیں اور نظام تعلیم کو دیکھیں، پڑھیں، سنیں۔ تو آپ نے صرف وہاں نظام تعلیم کو دیکھا، پرکھا، یا وہاں کچھ مستقل رہ کے آپ کا کچھ کلاس وغیرہ بھی ہوا؟ اچھا جی، وہاں پہ ہمارا کلاس اس طرح ہوا کہ ہفتے میں 3 دن فارسی کا کلاس ہوتا ہے ہمارا، اچھا اچھا، اور 2 دن معرفت اہل بیت پر درس ہوتا تھا، اور اساتذہ آ کے لیکچر دیتے تھے۔ معرفت اہل بیت پر 2 دن اور 3 دن فارسی کلاس۔ باقی جو 2 دن بچے جمعرات اور جمعہ، اس میں ہم نکلتے تھے زیارتوں کے لیے، بزرگوں کی زیارتوں کے لیے مزارات پہ، بڑے بڑے بزرگوں کی زیارتیں بھی الحمدللہ۔ کون کون سے بزرگوں کی زیارت ہوئی وہاں بنیادی طور پہ؟ کہاں کہاں جانا ہوا آپ کا؟ بنیادی طور پہ جو ہم پہنچے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں، اچھا، ماشاء اللہ، تو جو ہمارے حضرت کے خود جد امجد ہیں، ہاں ہاں، بالکل جی، بالکل، وہاں یعنی پہنچ سلسلہ کر ہمیں رحمانیہ۔ بڑی خوشی ہوئی۔ بالکل، حضرت کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کی زیارت ہوئی، ہاں، فاتحہ پڑھا، دعائیں کی ہیں، اور بہت خوشی ہوئی وہاں پہنچنے کے بعد۔ ایسا وہاں پہنچنے کے بعد محسوس ہوا کہ یہ لگتا ہے کہ ہم ایران جو ہم آئے ہیں کہ ہمارا حق ادا ہو گیا ایران آنے کا، اچھا اچھا، مطلب اس ماشاء اللہ۔ قدر خوشی ہوئی الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ بعد میں پھر دیگر شہروں میں جانا ہوا، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے شہر قزوین جانا ہوا، اور حضرت شیخ بایزید بستامی، حضرت شیخ بایزید بستانوی رحمۃ جی اللہ علیہ، وہاں بھی جانا ہوا؟ جی جی
شیخ فرید ان کے الدین مزار عطار پر؟ رحمۃ اللہ، ان کے مزار پہ جانا ہوا، اچھا ماشاء اللہ. شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ، شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ، اور اسی طرح سے شیخ رکن الدین علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ، اور اسی طرح سے سب سے بڑے بزرگ اہل بیت کے جو 8ویں کڑی ہیں حضرت امام علی بن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جانا ہوا، وہاں پہ بھی جا کر کے بہت خوشی ہوئی اور ایک روحانی فائدہ ہوا جو مسلم ہے ہمارے عقیدے کے مطابق الحمدللہ. اچھا مولانا، اکثر اب ان تمام سوالوں سے ہٹ کر کے اگر ہم ملکی حالات پر بات کریں اچھا تو ایک چیز تعلیم کے سلسلے میں، ہاں ہاں بالکل، تو ہم تو وہاں پہ ایک زبان و ادب جو سیکھے وہ بتایا آپ کو، لیکن ایک جو ضروری ہے ہمارے لیے بنیادی طور پر وہ حفظ کا نظام. اچھا، حفظ کا جو ہم نے حفظ کے دیکھا نظام میں وہاں، کیا بہترین چیزیں آپ نے ایسی دیکھی جو اپنے یہاں نہیں ہے، ہونا چاہیے؟ جی ہم تو پہلے سنتے تھے کہ ان میں حفاظ نہیں ہوتے ہیں، اچھا، یعنی لیکن وہاں جو شیعہ کمیونٹی ہے، جی جی یعنی شیعہ برادری، چونکہ آپ جہاں گئے تھے جس ادارے میں، جی دانشگاہ بین المللی جی اہل سنت جی بیت بین المللی اہل بیت اہل علیہ بیت السلام، علیہم جی السلام، تو اس ادارے میں کیا اس ادارے کا نظام اور اس ادارے پورے وہاں شیعہ برادری کے لوگ ہیں؟ اس میں مکمل شیعہ برادری ہی کے لوگ ہیں. اچھا، مکمل. جی تو اس یونیورسٹی میں ایک چیز جو ہم نے دیکھا، ہم، جو باغبان تھے ہم، وہ اہل تسنن سے تھے، اچھا، یعنی مطلب وہ اہل سنت سے تھے. اچھا 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 جی جی، بڑے نیک اور خلیق آدمی تھے ماشاءاللہ، ان کے ساتھ رویہ ان لوگوں کا اچھا رویہ تھا ان کے ساتھ. اچھا اچھا. جی تو تو بنیادی طور پر وہاں تمام جو شیعہ برادری کے لوگ ہیں، جی طلباء کی بھی زیادہ تر جی اکثریت جو ہے وہ جی اسی جی تو تعلیم میں کیا آپ نے دیکھا کہ جو اپنے یہاں ہے وہاں نہیں ہے، وہاں ہے اپنے یہاں ہونا چاہیے، ایسا کیا دیکھا آپ نے؟ عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی یعنی یہ سب بات جو عام طور پر رائج ہے، لوگوں میں عام ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے لوگ نہیں جانتے ہیں. مثلاً یہ کہ بھائی قرآن مجید میں شیعہ برادری کے قرآن مجید میں جو ہے ہمارے قرآن سے فرق ہے، ان سب چیزوں کو آپ نے کیا دیکھا براہ راست؟ تو ہم نے وہاں دیکھا کہ قرآن کریم جو ہمارے یہاں ہے وہ وہاں بھی ہے، اچھا، اور بالکل کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں ہے. اور لیکن عام طور پر قرآن کریم جو رکھتے ہیں وہ لوگ وہ ترجمہ والا قرآن رکھتے ہیں، اچھا، ترجمہ تاکہ والا، لوگ قرآن پڑھیں تو اس کا ترجمہ بھی پڑھیں. اچھا، اور عام طور پر 15 صدری کا قرآن جو ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں وہ لوگ، اس کو یاد کرنے میں سہولت ہوتی ہے. اور حفظ کرتے ہیں وہ لوگ؟ حفظ کرتے ہیں، بلکہ ایک پروگرام میں ہم شرکت کرنا ہوا ہمارا، وہاں ہم نے دیکھا کہ ایسی جید حفاظ کو اچھا، کہ عقلیں دنگ رہ گئی ہماری. واہ، مطلب اس قدر یادداشت قرآن کہ جس انداز میں جس طرح سے پوچھیے ان کو وہ بتائیں گے کہ اس آیت سے پہلے کون سی آیت ہے، یہ قرآن کی کس صفحے میں ہے، فلاں لفظ قرآن میں اگر آیا ہے تو کتنی جگہ آیا ہے، کس صورت میں کتنی جگہ آیا، وہ دھر دھر ہر فر پڑھتے چلے جاتے ہیں ایک دم. اچھا اچھا، تو اس سے یہ مجھے بہت اچھا لگا. تو ہم نے معلوم کیا کہ ادارے میں جا کر کے جانا ہوا تھا حوض علمیہ میں، تو وہاں معلوم کیا کہ حفظ کرانے کا طریقہ کیا ہے آپ کا. تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم جو یاد کراتے ہیں وہ اسی حساب سے یاد بھی کراتے ہیں، آیت نمبر کے حساب سے یاد کریں گے، صورت کے حساب سے یاد کریں گے، صفحے کے حساب سے یاد کریں گے، 2 4 5 آیتیں یاد کرتے ہیں اور اسی حساب سے سناتے بھی ہیں اور ان کا مراجعہ بھی ہوتا ہے. اور ایک اچھی چیز یہ بھی لگی اس میں کہ اس کا مباحثہ ہوتا ہے، اچھا، روزانہ مباحثہ بھی ہوگا. یعنی قرآن حفظ کرنے والے طلباء قرآن حفظ کرنے والے طلباء کے لیے جو پڑھے ہیں ان کا مباحثہ ہوگا. تو مباحثہ میں کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ مباحثہ میں پھر وہ یہی کریں گے کہ یہ اس صورت میں کتنی آیتیں ہیں، اچھا، یہ آیت نمبر کون سی ہے، اس سے پہلے کون سی آیت یعنی ہے. یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ ہمارے یہاں جو طلباء حفظ کرتے ہیں قرآن وہ صرف رٹتے ہیں اور اول تا آخر حفظ کر لیتے ہیں، لیکن ان کے یہاں اس کا مراجعہ اور مباحثہ ہوتا ہے جس میں وہ لوگ یہ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کتنی آیت ہے یا کیا چیزیں ہیں اس میں بنیادی طور پر. اور اسی طرح وہ تفسیر بھی ہے، وہ جو حفظ کرنے والے طلباء ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں الحمدللہ دارالحکمت میں یہی نظام ہے، تو وہ بھی تفسیر بھی پڑھتے ہیں. ان کا جو آیتیں وہ پڑھ سنائیں گے، حفظ کرنے والے طلباء، حفظ کرنے والے تفسیر بھی پڑھتے ہیں اس کی. اور ہر مہینے اس کا مسابقہ ہوتا ہے. اچھا، ان کا مسابقہ ہوتا ہے، نمبرات دیے جاتے ہیں. تو اس طرح سے قرآن یاد کرنے ان کا طریقہ ہے جو بہت اچھا لگا ہم کو. اور ایک عالم دین کے لیے کیونکہ یہ قرآن جو ہماری جو دستور ہے اسلامی، ہمیں بھی اسی طرح یاد ہونا چاہیے کہ ہم
کسی بھی چیز کو قرآن سے حاصل کرنا چاہے تو فوراً ہم دیکھ سکتے ہیں فلاں جگہ یہ آیت ہے، فلاں آیت ہے، اس کا حکم یہ ہے. بڑی بات یہ ہے، اچھا لگا ہم کو. یہ بڑی بات ہے، یہ صحیح معنوں جی میں یہ تو مجھ کو بھی اچھا لگ رہا ہے سن جی کے کہ بھائی اس طرح سے وہاں تعلیم دی جاتی ہے کہ ان کو کون سی آیت، کون سی سورہ اور کون سی جی کہاں پر ہے، وہ اس کا مکمل علم اگر ان لوگوں کو ہے جی. تو یہ بہت اچھی بات ہے. حفاظ کی تعداد کم ہے گرچہ، اچھا، لیکن جو ہیں تو وہ اچھے ہیں. مضبوط ہیں. جی یہی ہے نا، ظاہر ہے کہ وہاں یعنی کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی پہ جی توجہ دی جا جی رہی ہے. جی اچھا قاری صاحب، ایک بات یہ ہے کہ ملکی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عام طور پر ہمارے یہاں کی میڈیا یہ دکھاتی ہے کہ وہاں اگر عورتیں باحجاب نہیں ہیں، جی وہ نقاب میں نہیں ہیں، برقعے میں نہیں ہیں، تو بڑی شدت ہے، جی یہ دکھایا جاتا ہے عام طور پر. اور تھوڑے دنوں پہلے ایک خاتون مہسا امینی نام کی جس نے حجاب کو صحیح ڈھنگ سے نہیں ویئر کیا تھا، نہیں پہنا تھا، تو اس کی وجہ سے پولیس حراست میں مبینہ طور پر پولیس جی حراست میں ہی وہ انتقال کر گئی، جس کی وجہ سے ملک بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہوئے. جی. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بنیادی طور پر کیا دیکھا وہاں کے حجاب میں، برقعے میں، وہ حجاب کا برقعے کا کیا اہتمام ہے؟ خواتین کس طرح کا اہتمام کر رہی ہیں؟ جی. نہیں ہونے پر وہاں کی انتظامیہ کیا ایکشن لیتی ہے؟ کیا دیکھا آپ تو ایران کے مختلف شہروں میں جانا ہوا، نے؟ جی. قریب ہم 20-25 شہروں میں گئے، ہوں لیکن وہاں کا پردہ کا جو ماحول ہے ہوں ہم کو بہت اچھا لگا. اچھا. عورتیں عام طور پر پردہ کرتی ہیں ہوں اور مکمل پردہ کرتی ہیں. البتہ کچھ عورتوں کو ہم نے ایسا بھی دیکھا جو نظر آئی کہ وہ بے پردہ ہیں. بے پردہ مطلب بال کھلا ہوا ہے اس طرح سے. اچھا، یہ دیکھا آپ نے؟ یہ دیکھا ہم نے کچھ عورتوں کو. اچھا، تو ظاہر ہے اور کہ جی اس سے تو یہ بات سمجھ میں آئی نا مولانا جی کہ کوئی اس طرح کا یعنی زور نہیں ہے کہ جو اگر نہیں پردہ کر رہی ہے تو اس کو فوراً جو ہے اس کے جی خلاف جی بالکل انتظامیہ کا بالکل. سخت ایکشن ہوا. جی یہ تو اپنے اوپر ہے، جی یعنی جو چاہ رہی ہے کہ پردہ کرے وہ کر رہی ہے، جو نہیں جی چاہ رہی ہے وہ نہیں کر رہی نارمل بھی ہے. بالکل. یعنی جی بغیر، تو کیسا دیکھا آپ نے بالکل. نارمل جو ہے بغیر برقعے کے، وہ کیسی تھی؟ مطلب کیا تھا اس میں؟ بغیر برقعے کے نارمل مطلب وہ یہ ہے کہ وہ بال کھلے رکھتے ہیں. اچھا، بال کھلے ہوئے ہیں. ہاں، اچھا باقی کپڑے تو سب پہنے رہتے ہیں پورے الحمدللہ. مولانا ایک سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر بھارتی میڈیا میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ بھائی برقع کے نام پر وہاں بے انتہا شدت ہے، جو خواتین برقع نہیں پہن رہی ہیں اس کے اوپر انتظامیہ کا سخت ایکشن ہوتا ہے. یہاں تک کہ تھوڑے دنوں قبل مہسا امینی نام کی ایک خاتون برقع صحیح ڈھنگ سے یا حجاب نہیں پہننے کے پاداش میں اس کو جو ہے گرفتار کیا گیا اور مبینہ طور پر پولیس حراست میں ہی وہ ہلاک ہو گئی. اس کے اوپر پورے ملک بھر میں شدید احتجاجی مظاہرے ہوئے مختلف مقامات پر، اور احتجاجی مظاہرے کئی جگہوں پر تو پرتشدد بھی ہو گیا، پولیس اور احتجاجیوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی. لیکن ان سب چیزوں سے قطع نظر میرا سوال آپ سے یہ کہ آپ نے وہاں ذاتی طور پر کیا دیکھا؟ اگر خواتین برقعے کو اڈاپٹ کر رہی ہیں، برقعے کا اہتمام کر رہی ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اور کیا 100% خواتین جو ہے برقعے میں ہیں؟ کیا آپ نے کیا دیکھا؟ وہاں تو ایسا کچھ نہیں دیکھا. مختلف شہروں میں جانا ہوا الحمدللہ، تو حالات بالکل نارمل ہیں. جن کو جو پسند ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ دیکھا کہ اکثر 90 سے 95% جو خواتین ہیں وہاں پہ وہ پردے میں رہتی ہیں. آپ کچھ بے 90-95 بھی بول ہیں، رہے ہیں، یعنی کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جو پردے اور برقعے میں نہیں ہیں؟ اتنا اہتمام نہیں کرتی ہیں، اچھا لیکن کوئی حرج نہیں ہے، بالکل یوں ہی وہ چلتی پھرتی ہیں. ان پر اچھا. کوئی تشدد نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے. آپ کس شہر میں تھے وہاں؟ ہم تو شہر تہران میں تھے. تہران سے ہٹ کر تہران تو ظاہر ہے کہ ایران کا جی دارالحکومت ہے، دارالحکومت ہے تو بڑا شہر ہوگا وہ. بالکل. جی ہاں. اور اس کے علاوہ مختلف شہروں میں جانا ہوا. شہر قم میں جانا ہوا، قزوین میں جانا تو ہوا، ہر جگہ آپ نشاپور نے میں اس طرح جانا کی ہوا. چیزیں دیکھی؟ ہر جگہ بالکل یہی حالت نارمل ہے وہاں پہ. کسی طرح کوئی زیادتی نہیں. ایسا ہو کہ کہیں پولیس کے دستے کھڑے ہوں، اس طرح فوج ہوں، ایسا کہیں کچھ بھی نظر یعنی نہیں اگر آیا. بغیر برقعے میں بھی خواتین ہیں تو وہ محفوظ ہیں، محفوظ ہیں، کسی طرح مطلب کوئی اس کو پریشانی کوئی نہیں ہے ان کو. انتظامیہ کی جانب سے جی کوئی شدت نہیں. نہیں. یہ تو بڑی اچھی جانکاری آپ سے ملی جی قاری صاحب. اچھا، اب یہ ہے کہ جیسے ظاہر ہے کہ وہاں آپ گئے اور ایران جو ہے وہ شیعہ اکثریتی ملک ہے، جی اکثریت تو شیعہ ہی ہیں، جی اور جو ادارہ آپ جہاں گئے وہ بھی شیعوں کا ادارہ تھا، ہمارے شیعہ بھائی. تو نماز میں آپ نے کس طرح کی چیزیں دیکھی؟ ہم لوگ جیسے ہمارے یہاں 5 وقت نمازوں کا اہتمام ہے، جی. اور جس طرح سے نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، اور وہاں کے یعنی لوگ جو نماز، کیا فرق آپ نے دیکھا یا کیا آپ نے دیکھا وہاں؟ نمازوں کا تو اہتمام بہت کرتے ہیں وہ لوگ اچھا. جو ہم نے دیکھا.
مشہور یہ ہے ہمارے یہاں کی ان کی مزاریں جو ہیں وہ آباد رہتی ہیں، مسجدیں ویران رہتی ہیں، ایسا کچھ نظر نہیں آیا، اچھا کیونکہ جہاں پہ مزار ہے قریب میں مسجد بھی ہے، اچھا لوگ وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں اور نماز کا اچھا اہتمام دیکھا ہم نے، اور فقہ جعفری پر وہ لوگ عمل کرتے ہیں، تو ظہر عصر جمع کرتے ہیں، یعنی ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اسی طرح سے مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھتے ہیں، فجر کی نماز الگ پڑھتے ہیں، تو یہ ان کا طریقہ کار ہے، لیکن نماز کے پابند ہیں وہ ذرا، بلکہ ایک مارکیٹ میں ہم کو جانا ہوا، اذان ہو گئی تھی، تو اذان ہونے کے بعد اس کو برداشت نہیں ہوا کہ ہم لوگ وہاں زیادہ کھڑے ہوں، بہت پریشان ہو گئے کہ جلدی کیجئے ہم نماز پڑھیں گے، تو ہم فوراً وہاں سے نکلے، وہ نماز پڑھے وہیں پہ، مسجد دور تھی تو وہیں نماز پڑھے، اور جب وہاں سے نکلے تو دیگر دکانوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ سارے لوگ نماز میں مشغول ہیں۔ تو جن نمازوں میں اوقات کا فرق ہے کہ بھائی جی ظہر اثر ایک ساتھ ادا کی جائے گی جی مثلا، تو اس طرح کی نمازوں کے وقت آپ کا کیا شیڈیول رہا وہاں؟ ہاں، ہماری نماز تو ہم تنہا پڑھتے تھے نماز، پوری نماز مطلب پوری ہم نماز لوگ جو ہماری جماعت تھی ان میں ہم لوگ الگ سے جماعت کرتے تھے، کتنے لوگ ہوں گے تقریباً آپ لوگ؟ ہم تو تھے قریب 17 لوگ تھے ہم، اچھا اچھا ایک ساتھی ہمارے ایک مہینہ پہلے ایک مہینہ رہ کے وہ آ گئے تھے، تو 16 لوگ بچے تھے، ہم اپنی جماعت کرتے تھے، اگر ان کی مسجدوں میں بھی جانا ہوا تو ہم الگ سے نماز پڑھ لیتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں محسوس ہوا۔ اچھا اب قاری صاحب ایک آخری سوال آپ سے لے لیتے ہیں کہ چونکہ آپ ہندوستان سے گئے ایران، ظاہر ہے کہ یہاں ہم لوگ جو ہے عام طور پر روٹی دال چاول جی گوشت ہم لوگ اس کا اہتمام جی کرتے ہیں، شوق سے کھاتے ہیں، تو وہاں اور یہاں کے کھانے میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا، یا وہاں کے کھانے میں آپ نے کیا اچھا محسوس کیا جو ہمارے یہاں نہیں ہے؟ جی آپ کو کیا چیزیں پسند آئی؟ کھانا تو وہاں کا جو ہے ان کے حساب سے بہت اچھا ہے، ان ہمارے کے حساب حساب سے سے بہت اچھا کا اچھا ہے، مطلب کیا لیکن فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ ناشتے میں وہ لوگ روٹی کھاتے ہیں، روٹی کا زیادہ ماحول ہے وہاں پہ روٹی کھانے کا، گیہوں کی روٹی نارمل؟ جی، اچھا اور روٹی کی مختلف اقسام ہیں وہاں پہ، اچھا الگ الگ نام ہے سب کے، تو روٹی کے ساتھ پنیر کھاتے ہیں، شہد کھاتے ہیں، اچھا مکھن کھاتے ہیں، اور اس طرح کی سوکھی چیزیں، انڈا ابال لیا اس کو کھاتے ہیں، یا آلو ابال لیا آلو کے ساتھ اس کو کھا رہے ہیں، کھانا بہت سادہ ہوتا ہے، دوپہر میں چاول کھاتے ہیں، چاول بھی شوربا والا کوئی وہ اس میں کوئی سبزی نہیں ہوتی شوربا والی، وہ سوکھی سوکھی جیسے کباب ہو گیا یا چکن ہے اس کو فرائی کر لیا، اس طرح کھاتے ہیں۔ تو وہ سب چکن اور فرائی وغیرہ آپ کو پسند آتا تھا؟ اس میں بنیادی طور پر پسند نہ آنے کی وجہ یہ ہوتی تھی تھوڑی سی مسالہ کم ہوتا؟ مسالہ کم ہوتا تھا، مرچ تو بالکل نہیں، اچھا اور یہ نمک بھی چیزیں، کم ہوتا تھا، اس کی وجہ سے دقت ہو جاتی تھی پریشانی کھانے میں۔ تو آپ لوگ جو چکے ایک پورا یعنی ایک پوری جماعت تھی، تو ان لوگوں کے لیے کوئی الگ سے نظم؟ البتہ یہ پورا نظم تو ہمارا یونیورسٹی میں ہی تھا کھانے پینے کا، ہمارے جو ذمہ دار تھے حضرت مولانا صادق حسین صاحب حسینی، ہندوستان ہی کے ہیں، انہوں نے ہمارا بڑا خیال رکھا، اچھا ہر طرح کی ضروریات کا خیال رکھا الحمدللہ، گاہے گاہے وہ فیملی لے کے وہاں رہتے ہیں، وہاں سے کچھ بنا کر ہمارے لیے لاتے تھے ہندوستانی کھانا، تو ہم کھا کے بہت خوش ہوتے تھے کیونکہ اپنی پسند کا کھانا مل رہا تھا، اپنے گھر کا کھانا۔ اور اسی طرح سے وہاں مختلف جگہوں میں جانا ہوا، ہوٹلوں میں کھانا ہوا، تو ہوٹلوں میں بھی اچھے اچھے کھانا بنے، مثلاً عدس پلاؤ ہے، ایک کھانا ہوتا ہے نام ہے اس کا عدس پلاؤ، اچھا کیا خوبی ہے اس کھانے کی؟ اس میں کشمش وغیرہ ڈالتے ہیں چاول میں، دال ہے اور چکن وغیرہ مختلف چیزیں وہ بنا کر لاتے ہیں اس میں، تو کیسا پسند آیا آپ کو؟ بہت اچھا لگا۔ اسی طرح سے قزوین گیا، شہر قزوین میں جو کھانا ملا اس کو بولتے ہیں قیمے نثار، اچھا بہت شاندار کھانا، مطلب اچھا لگا کھانے میں الحمدللہ۔ واہ ماشاء اللہ۔ اور ایک جگہ ایسے اور بھی جانا ہوا تو وہاں کھانا کھایا تو پورے تشتہی میں آ گیا تھا لے کر کے، وہ مختلف طرح کے 3 قسم کے اس میں تو وہ تھے کباب، اچھا چکن کباب اور چلو کباب بولتے ہیں، اور بھی نام ہے کیا ان کا تھا مجھے یاد نہیں رہا اس کا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا جی مولانا، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور آپ نے ایران سے لوٹنے کے بعد وہاں 3 مہینہ گزارے ہوئے تمام پلوں کو جس طرح سے آپ نے جو ہے سمو کر کے اپنی باتیں رکھی اور اپنے تجربات شیئر کیے،
میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا جزاک ہوں اللہ خیر. اور شکریہ. کبھی اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر اب تک آپ فکر و نظر آفیشیل سے نہیں جڑ سکے ہیں تو فوراً جڑ جائیے، بیل آئیکن بھی دبا دیجیے اور ہمارے اس گفتگو کو، پوری گفتگو کو دل جمی کے ساتھ سنیے، اس پر اپنا قیمتی تبصرہ کرنا ہرگز نہ بھولیے. پھر ملاقات ہوگی. شکریہ.